नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामीन गिरामी क़दर, मैं और आप आज जमा हुए हैं दीन की निस्बत से। मैं ख़ुद भी नहीं आया और आप भी ख़ुद नहीं आए, मुझे भी अल्लाह लाए हैं, आपको भी अल्लाह लाए हैं, अपनी इस्लाह के लिए, दूसरे की इत्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, दूसरे की इत्लाह के लिए। एक बंदा मकान बनाए, मकान बनाने के बाद उससे ताला लगा ले। अच्छा खूबसूरत मकान बनाया उसने और अच्छे रंग रोगन करवाए, टाइल पत्थर लगा दिए और फिर उसको ताला लगा ले। उसका फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा होगा? नहीं होगा। जिस मकसद के लिए वो बनाया है, अगर उस मकसद को वो हासिल करेगा तो तब उसके उस मकान बनाने का फ़ायदा हासिल होगा। उसमें रिहाइश करेगा, उसको अपने इस्तेमाल में लाएगा, वहाँ रहेगा तो उसको उस मकान बनाने का उससे फ़ायदा हासिल होगा। और अगर उसने खूबसूरत आलीशान मकान बना दिया, उसको ताले लगा लिए, ख़ुद दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है, कभी किराए पे, कभी किधर, तो उसको इतना बड़ा महल बनाने का उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, चाहे वो ज़िंदगी के 100 साल ही क्यों न जी ले। रब्बे कायनात ने मुझे और आपको भेजा है, एक मकसद दे के भेजा है। हमारे सामने एक मकसद है। यूँ हम दुनिया में नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने पैदा करने से पहले हमारा मकसद पैदा किया है। हमें बनाने से पहले हमारा मकसद बनाया है कि मैं इंसानों को बना रहा हूँ। अल्लाह की तस्बीह और तालील तो इंसानों के बनाने से पहले भी अल्लाह की होती थी। तारीफ़ करने के लिए फ़रिश्ते भी थे, जन्नात भी थी, मखलूक थी अल्लाह की। ये जमादात थे, दरिया थे, समुंदर थे, पहाड़ थे, सारी मखलूक थी, ज़मीन व आसमान, ये सारा कुछ था। वो अल्लाह की तस्बीह, तालील, तकबीर, तस्बीह, सारा कुछ होता रहा है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने इंसान को बनाने का जो मकसद कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान को पैदा करने का मकसद अल्लाह की इबादत करना है। हम जो पैदा हुए हैं, हमारा मकसद दुनिया कमाना नहीं है। दुनिया तो इंशाअल्लाह हम जितने हमारे मुक़द्दर में उतनी तो हमने लेनी ही लेनी है। दुनिया कमाने से मना नहीं किया गया, इसमें रहने से मना नहीं किया गया, बल्कि दुनिया में रहकर अल्लाह को राज़ी करना हमारा मकसद है। मोमिन का हर हाल, हर वक्त वो उसके लिए बेहतर है। अभी मैं एक मरीज़ के पास बैठा हुआ था, वहाँ बात चलते चलते बात चल गई, तो वहाँ भी यही बात हुई है। मोमिन हर हाल में अल्लाह ने उसके लिए नेकियां रखी हैं। वो जिस हाल में, खुशी में हो तब, गमी में हो तब, बीमार हो तब, वो तंदुरुस्त हो तब, हर हाल में उसकी इबादत ही इबादत है, बशर्ते कि वो दीन के मुताबिक चले, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो। मोमिन का हर हाल कैसे बेहतर है उसके लिए? देखें, बीमारी आ गई, दुख आ गया, परेशानी आ गई, उस पर पहाड़ आ गए परेशानियों के, मुसीबतों के, तकलीफ़ के, हर तरह के उसे घेरा हुआ है परेशानियों ने। लेकिन इन परेशानियों में वो उसकी ज़बान से शिकायत नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की हम्द व सना बयान हो रही है। वो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसीबत आई अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह आज़माते हैं, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह देने वाले बीमारी, अल्लाह देने वाले शिफा, अल्लाह देने वाले औलाद, अल्लाह देने वाले हैं, अल्लाह छीनने वाले हैं, अल्लाह माल दे रहे हैं, अल्लाह ने कोठी दी है, अल्लाह ने बंगला दिया है, अल्लाह ने जाहो जलाल दिया, अल्लाह ने अज़मत दी, अल्लाह ने शान दी है। तो वो हर हाल में अगर नेमत मिलती है तो तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, और अगर मुसीबत परेशानी आती है तो सब्र करता है। मुसीबत परेशानी आई, माल तलफ हो गया, ज़ाया हो गया, हादसा आ गया, एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे,
کوئی ایسا بیماری کا اس سے لاحق ہو گئی تو وہ اس وقت صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے کے ساتھ بھی اجر ہے اور نعمت کی شکریہ ادا کرنے پہ بھی اجر ہی اجر ہے۔ تو مومن کا ہر حال کیا ہے؟ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کا تو زندگی کے ایک ایک لمحہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ مصیبت پہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پہ صبر کرے اور نعمت کے مل جانے پہ اس پہ شکریہ ادا کرے۔ دونوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، صبر کرنے پہ بھی خوشخبری اور شکریہ ادا کرنے پہ بھی خوشخبری۔ زندگی مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک نے ذکر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی بے شمار بے انتہا نعمتیں ہیں۔ یہ دیکھیں میرے سر کے بال اللہ کی نعمت، میرا سر اللہ کی نعمت۔ میں سے سوچتا ہوں یہ انسان کا کمپیوٹر، جس نے کمپیوٹر کو ایجاد کیا ہے وہ کتنا بڑا، اس کا کمپیوٹر کتنا بڑا ہوگا، اور جس نے اس کو اتنا بڑا ذہن دیا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ یہ ذہن، یہ دماغ، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نہیں ہے؟ اگر اس نعمت کو دیکھنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، جو ایسے بیوقوف پھر رہے ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جن کو ہم پاگل کہتے ہیں، دیوانے کہتے ہیں، ان کو دیکھیں اللہ نے مجھے کتنا بڑا ذہن دیا ہے، مجھے اللہ نے کتنا ذہن بنایا ہے، مجھے صحیح بنایا ہے، صحیح سوچ بھی رہا ہوں، صحیح بات بھی کر رہا ہوں، میرا عقل بھی سلامت ہے، میرا سر بھی سلامت ہے۔ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ دماغ کا ہونا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ کان سے ہم سن رہے ہیں، اس کی نعمت کی قدر تو وہ جانتا ہے جس کے پاس کان نہیں ہے بھائی۔ ہم نے سوچا اللہ نے ہمیں ویسے ہی بنا دیا، ہم نے کمانا ہے اور پھر کھلانا ہے، بس یہ 2-4 زندگی کے دن گزارنے ہیں اور پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ہمارے بیوی بچے کھائیں، ہماری اولاد کھائے، ہماری نسلیں کھائیں، ہماری کوٹھی بنے، ہمارا بنگلہ بن جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے انسان کے بنانے کا یہ مقصد نہیں بتایا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کے بنانے کا مقصد ذکر خود کیا ہے قرآن پاک میں۔ کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ روزی کمائیں۔ روزی تو اللہ فرماتے میں تمہیں دوں گا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اسی آیت کی اگلی آیت میں فرمایا اللہ پاک بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیسا بہترین رزق دینے والا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، اللہ پاک کیسا رزق دیتا ہے؟ کالی رات، کالی چمٹی، کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چمٹی، کالا پہاڑ، تو اس میں اس کو کھلانے والا کون ہے؟ اس کو پلانے والا کون ہے؟ اس کو زندہ رکھنے والا کون ہے؟ ایسا اللہ۔ تو کھا تو وہ بھی رہا۔ پتھر کے اندر کیڑا ہے، ہرا اس کے منہ کے اندر پتا ہے، اس پتھر کے اندر اس سے اللہ رزق پہنچا رہا ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ ہمارا مقصد رزق کمانا نہیں ہے، رزق تو ہماری ضرورت ہے۔ یہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں یہ ہماری ضرورت میں ہے، اور ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد جنت ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ دوسری مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ارے تم یہ سمجھتے ہو، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی بیکار پیدا ہو گئے ہو، اللہ نے تمہیں ویسے بیکار ہی پیدا کر دیا، بس تم جانور خریدو، ان کی خدمت کرو، کوٹھی بناؤ، اس میں بنگلے بناؤ، اس میں رہو، زمینیں خریدو، اس میں مگن رہو۔ فرمانا یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، مقصد حیات دیا ہے، اور مقصد حیات کیا کہ اللہ کی زمین پہ رہ کر اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ بڑا آسان نسخہ ہے، مشکل نہیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کو ماننے سے، اور 24 گھنٹے جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں تھوڑا سا غور فکر کرنا ہے، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے۔ مثلا اذان ہو گئی ہے، اب اذان میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بھائی اپنے کام چھوڑ دو، نماز پڑھ لو، یہ اللہ کا حکم آ گیا، یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو 24 گھنٹے میں جو اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، مال آ گیا ہے، مال آنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اب مال آنے کے بعد وہ شریعت سے پوچھے اب میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے پاس مال آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو شریعت کہتی ہے بھائی تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب فرض اللہ کا ادا کر دو، اللہ کا فرض زکوٰۃ تمہیں فرض ہوگی ہے، تمہارے مال ادا کر دو۔ اللہ نے فرمانی کے ساتھ مال دے رکھا ہے، آپ شریعت سے پوچھے اب شریعت کے کیا حکم ہے، شریعت اس سے بتائے گی، مال آ گیا ہے،
صاحب نصاب ہے، گھر میں خرچہ ہے، گھریلو ضروریات پوری ہیں، زیادہ راہ بھی تیرے پاس ہے، رستہ بھی صاف ہے، آج تیرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، حج کی دنوں میں جا حج کر کے آ، اور یہ حج بھی تیرے لیے فائدہ مند ہے، تو حج کر کے آئے گا ایسے ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے صاف ستھرا ہو کے آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہو، جیسے وہ بچہ ماں جو پہلے دن بچہ جنتی ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے جب حاجی حج کر کے آتا ہے گناہوں سے اللہ پاک اسے ایسے ہی پاک صاف کر دیتے ہیں۔ مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب پوچھے بھائی کیا اللہ کا اس وقت کیا حکم ہے؟ رمضان آ گیا ہے، تو شریعت اس سے کہتی ہے بھائی روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لے، اللہ کے احکامات کو پورا کر لے، اللہ کو اس کی مان کے راضی کر لے۔ کوئی مشکل بات ہے؟ اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز کر رکھے ہیں، نماز کی اوقات میں اللہ کی مان لینا، اپنے کاموں کو چھوڑنا، یہ اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اور 24 گھنٹے میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اب گھر میں ہے، کیا حکم ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں میں رہ رہے ہیں کیسے رہنا ہے، بازار میں جانا ہے کیسے رہنا ہے، تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، سودا بیچنا ہے تو کیسے بیچنا ہے، معاملات کرنے تو کیسے کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ، ہر راہ، ہر جگہ، ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم شریعت سے رہنمائی لے لیں۔ میں دکان کر رہا ہوں، مجھے کیا حکم ہے، میں نے سودا کرنا ہے، مجھے کیا حکم ہے۔ فرمایا تم ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے تمہارا مقصد تمہیں بنانے سے پہلے ہی بتا دیا ہے، اور مقصد پہلے ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کی ماننا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ کی ماننا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہی دعوت ہے، اور اسی لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، اسی لیے میں اور آپ آئے ہیں کہ مجھے اطلاع ہو چکی ہے، میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں نمازی ہوں، نماز پڑھنے کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں تمہیں روزہ رکھنے کی دعوت دے رہا ہوں، میرے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو میں اس سے ادا کرتا ہوں، میں تمہیں اس کی دعوت دے رہا ہوں، میرے اوپر مال آ جائے، حج فرض ہو جائے تو میں اس سے ادا کرتا ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ یہ دعوت کا جو سلسلہ ہے، دوسرے کو نیکی کی طرف بلانا، یہ ہر ایک بندے کا کام ہے، ہر چھوٹے کا، ہر بڑے کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا، کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا، اپنے بچوں کو نیک کام کی طرف لگانا، اپنے آپ کو نیک کام کی طرف لگانا، اور اپنے دوست، بھائی، رشتہ دار، عزیز، کنبہ، برادری، محلہ، علاقہ، گاؤں، شہر، اس میں دوسرے کو بتانا بھائی میں نمازی ہوں، تم بھی نمازی بن جا، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے والے ہم سارے بن جائے۔ اللہ کا گھر ہم بناتے ہیں، ایک بستی آباد ہوتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ایک بستی آباد ہوتی ہے نا، کچھ لوگ وہاں آ کے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان بستی والوں کو چاہیے کہ وہ مسجد بنائیں، اور مسجد کی بڑے فضائل ہیں۔ مسجد جس محلے میں، جس علاقے میں، جس جگہ پہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر مسجد کے حقوق ہیں، مسجد کے حقوق کیا ہیں؟ 5 وقت نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا، یہ مسجد کا حق ہے، اور مسجد کا حق ادا کرنے والے کو اللہ کا گھر دعائیں دیتا ہے۔ تو آج ہم مسجد کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے بستیوں میں جو ہے وہ مسجدیں غیر آباد ہیں، تو یہ آواز لگ رہی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اور یہ آواز کا مقصد صرف یہی ہے۔ یہ آواز کا مقصد کسی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہ اس سے کھینچ کے لانے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طرح متوجہ کرنے والی بات ہے۔ بھائی ہم آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں، گاؤں والوں کو، کہ بھائی تم بھی مسجد والے بن جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، تم بھی نمازی بن جاؤ، تم بھی نیک بن جاؤ، تم بھی نیک کام کرنے والے بن جاؤ، تمہیں اللہ نے مال دے رکھا زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ یہ مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح، دوسرے کو اطلاع، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسرے کو اس کی اطلاع کرنی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ میں اور آپ اس مقصد کے لیے جمع ہیں، اور یہی سلسلہ ہے جماعتوں کا آنا اور جانا جو لگا رہتا ہے، کہ دوسرے کو اس کی اطلاع کرنا اور اسے فکر دلانا۔ ارے بھائی اللہ کے نبی، کئی نبی آئے ہیں، سب نے لوگوں کو آ کے یہی کہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم
رب کو چھوڑ کر غیر کے در پہ نہ جاؤ، اللہ کی مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، وقت کا نبی ہوں، میری بات مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کی یہی دعوت ہے۔ تو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا اور آپ کا ایمان ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ کام کون کرے گا؟ نبی تو آنا نہیں ہے۔ اب اس کام کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا، اب صحابہ نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا، وہ چلے گئے، تابعی آگے، تابعیوں نے کیا، انہوں نے آگے اپنے کام کو پہنچایا، تابعی آگے، تابعیوں نے آگے پہنچایا، ائمہ نے اپنا کام کیا، انہوں نے دین پھیلایا، وہ بھی چلے گئے۔ یوں چلتے چلاتے یہ کام یہاں آ پہنچا ہے ہم تک۔ اگر ہم کریں گے یہی ہمارا کام، یہی نیکی، یہی نماز، یہی کلمے کی جو ہے وہ دعوت، یہ آگے چلے گی، ہماری نسلوں میں چلے گی۔ اگر ہم نے اس کام کو نہ کیا، یہ ہمارا محتاج ہے تو نہیں ہے نا۔ میں نہیں کروں گا، اللہ کسی اور کو پیدا کر دے، آپ نہیں کریں گے، آپ کی جگہ اللہ کسی اور کو اٹھا دیں گے، وہ اس کام کو کریں گے، وہ اللہ پاک ان کو بلند فرما دیں گے۔ مجھے کرنے کی سعادت یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مجھے چمکا رہے ہیں، اور میرے ذریعے سے اللہ پاک سارے محلے کو چمکا رہے ہیں۔ تو جتنے حضرات یہاں محلے والے، علاقے والے، گاؤں والے بیٹھے ہیں، وہ یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں خود بھی نمازی بنوں گا، پورے علاقے، پورے گاؤں، پوری بستی کو نمازی بناؤں گا۔ ہمارا مقصد صرف آپ کے پاس آنے کا یہی ہے کہ بے نماز میں مسلمان ہوں، کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے میں خبردار کر رہا ہوں، اور سننے والے مسلمانوں پہ یہ لازم ہے کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس بات کو میں نے اپنے پلے باندھ کے پھر اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اپنے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا، اپنے بچوں کو نمازی بنانا، پھر میرا گھر نمازی ہو گیا، میرے بچے نمازی ہو گئے، میرا ہمسایہ کیوں نہیں پڑھ رہا، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کو دعوت دینا، اس کے کہنے پہ، تمہارے کہنے پہ اس کا آ جانا تمہاری قبولیت ہے۔ محلے میں اٹھ کے اگر کسی نے کسی کو دعوت دی، نمازی بن گیا، خود پتہ نہیں اس کی نماز قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن جس کو اس نے نمازی بنایا ہے، اس کے کہنے پہ دوسرا آیا ہے، یوں یہ سلسلہ اس کا چلا، اس کا وہ نمازی بنا، اس کا بچہ نمازی بنا، اس کی بچی نمازی بنی، اور اس کی گھر والی نمازی بن گئی، اس کا اڑوس پڑوس نمازی بن گیا۔ دعوت دینے والا تو اکیلا ایک تھا نا، نمازی اس نے پورے گھرانے والوں کو بنا دیا ہے۔ ایک آدمی نے ایک شخص کو دعوت دی، پورا گھر نمازی ہو گیا۔ میری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس گھر کی وجہ سے میری قبول ہو جائے گی۔ تو کیا خیال آپ حضرات چاہتے ہیں کہ میرے عمل کی وجہ سے دوسرا عمل پہ آ جائے اور اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے؟ تو اس کو دعوت دینا، اس کو نماز کا کہنا، اس کو اس طرف لانا، گویا میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں۔ یوں یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم نے آج سے یہ محنت کرنی ہے، اور یہ اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے بستی، اپنا محلہ، اپنا اڑوس، اپنا پڑوس، اس کو نمازی بنانا ہے، اس کو دین والا بنانا ہے، دین کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اسی کے لیے ہماری یہی دعوت ہے، یہی چلنا ہے، یہی پھرنا ہے، یہی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے نہیں ہے۔ کھانا اپنا، پینا اپنا، ہاں جی سب، بلکہ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں۔ تو کسی نے آج تک کسی جماعت نے آ کر کسی کو یہ کہا ہے کہ چلو بھائی ہمیں کھانا کھلاؤ، بلکہ وہ کہتے ہیں آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری بات سنو، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا لے کے آئے ہیں آپ کے پاس۔ یہی دعوت، اسی دعوت کو میں اور آپ لے کے آئے ہیں آپ کی بستی میں۔ تو کم از کم بستی والوں کو نصرت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے مدینے میں، مدینے والوں نے کی نصرت، اللہ نے دونوں کو چمکا دیا۔ مکے والے بھی چمکے، مدینے والے بھی چمک گئے۔ ہم ہمیشہ میں آئے ہیں ہجرت کر کے کمال پور سے، یہ بھی ہجرت ہے نا، دین کے لیے آئے، گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، یہاں آگے 3 دن آپ کے پاس رہیں گے۔ آپ کی نصرت یہ ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کچھ لینا، نہ کوئی معاملہ، صرف یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، بستی میں گشت کریں، نکلیں، دوستوں سے ملتے ہیں، احباب کو ملتے ہیں، بھائیوں کو ملتے ہیں، ان کو متوجہ کرتے ہیں۔ آپ کی نصرت یہی ہوگی جماعت کے ساتھ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کون کون حضرات تیار ہے کہ یہاں اس بستی میں آواز لگ جائے اور گشت ہو جائے، نکلنے والے بن جائیں؟ ماشاءاللہ جی۔ اور جی بستی والے، ہاں بھائی آپ جائیں گے تو جائیں گے نا انشاءاللہ ساتھ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ کل ہم لکھیں گے۔ ٹھیک، ٹھیک۔